बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों को हमारा अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप जहाँ जहाँ भी हैं अपने दोस्त अहबाब, अपने अज़ीज़ व क़ारिब और फैमिली के साथ खुश व खुर्रम भी होंगे और बखैर व आफ़ियत भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ताज़ीज़ इसी तरह खुश व खुर्रम और बखैर व आफ़ियत रखे और अपनी ज़िंदगी की बहारों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें, आमीन। हमारी आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें और चैनल को शेयर करें और लाइक करें। और उसके साथ साथ अगर आप मुनासिब समझें तो आप कमेंट्स के बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। आप चलते हैं आज के मौजू की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी गुज़श्ता एक हफ़्ते से तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन मैं गैर हाज़िर नहीं करना चाहता क्योंकि ये फ़लस्तीन के मामलात में कम अज़ कम और कुछ नहीं तो ये भी एक जिहाद है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह की चीज़ें शेयर करें और एक दूसरे को बूस्ट करें अपने मुसलमानों के हमदर्दी में। मैं आज सबसे पहले इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ कि फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ हो रहा है, ये जो जुल्म सितम हो रहा है, ये जो कत्ल व गारत गिरी हो रही है, उसमें हमारे ममालिक क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर रहे। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ अपने जो 5 इस्लामी मुल्क हैं बड़े बड़े, उनकी फ़ौजी क़ुव्वत का एक मुआवज़ा करूँगा मुख्तसरन, और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे कि इस फ़ौजी क़ुव्वत के साथ वो क्या कुछ कर सकते हैं। इनकी जो मुल्कों की फ़ौजी ताकत है उसके लिहाज से मुस्लिम दुनिया के जो 5 बड़े ममालिक हैं अपनी फ़ौजी क़ुव्वत के लिहाज से, मैं सबसे पहले उनकी सिर्फ बात करूँगा। इनमें 5वें नंबर पर सऊदी अरब है, जो कि फ़ौजी बजट और अखराजात के लिहाज से चाइना और अमेरिका के बाद दुनिया में 3रे नंबर पर है। यानी कि अमेरिका और चीन जितना अपना फ़ौजी बजट करते हैं, फ़ौजी क़ुव्वत है, उनके बाद 3रे नंबर पर इसका जो है ना सऊदी अरब का बजट है, फ़ौजी बजट है, जिसके ऊपर ये उतना ख़र्चा करता है। उसमें इनका हर साल का जो दिफाई बजट है वो तकरीबन 172 अरब रियाल या तकरीबन 45 अरब डॉलर सालाना है। तो 45 अरब डॉलर सालाना का फ़ौजी बजट ये इस्तेमाल करते हैं, हर साल फ़ौज के ऊपर खर्च करते हैं। इनकी जो फ़ौज है उसकी तादाद 5 लाख है और इनके पास हथियारों की तादाद जो है उनमें 1600 टैंक, 120 तोपें, 800 ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ जो लगी हुई तोपें होती हैं, कि जो ऑटोमेटिक सिस्टम का मतलब ये होता है कि जहाँ पर भी कोई जहाज़ एंटर होते हैं, जहाँ पर भी इन्होंने कोई निशाना लगाना होता है तो ये उसको लॉक करके रखते हैं और ऑटोमेटिकली जब वो महसूस करते हैं कि इसमें कोई दारअंदाज़ी हो रही है या कोई एंटी कंट्री ऑब्जेक्ट जो है वो सामने है तो खुद ब खुद फायर कर देती हैं। इनके पास मल्टी रॉकेट सिस्टम जो है उनकी तादाद 123 है। चीन का बना हुआ बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम DF-3 इनके पास है और DF-21 भी इनके पास है, जिसकी रेंज तकरीबन 1200 किलोमीटर है। यानी कि इनके पास जो मिसाइल है उनकी रेंज तकरीबन 1200 किलोमीटर है। इनके पास क्रूज़ मिसाइल और टेक्निकल मिसाइल अब्राहम भी है। और मज़ीद ये शुनीद है कि पाकिस्तान से भी ये बाबर मिसाइल ख़रीद कर रहे हैं और उनकी ख़रीदारी के मरहल तय हो रहे हैं। चौथे नंबर पर मिस्र का नाम आता है, इजिप्ट। मिस्र की फ़ौज की तादाद 9,40,000 है। इसका दिफाई बजट 14 अरब डॉलर सालाना है। इनके पास 4,600 टैंक और 2,300 तोपें हैं। उसके बाद ऑटो सिस्टम तोपें जो हैं उनकी तादाद 900 है। इनके पास 350 के करीब हेलीकॉप्टर और रूस और शुमाली कोरिया से ख़रीदे हुए बेहतरीन मिसाइल भी मौजूद हैं। और उनके साथ साथ रूस और शुमाली कोरिया के बेहतरीन मिसाइल सिस्टम के साथ साथ इनके पास फ्रांस का बेहतरीन क्रूज़ मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है। तीसरा नंबर ईरान का है, जिसकी फ़ौज की तादाद 9,60,000 है, जबकि ईरान का दिफाई बजट 20 अरब डॉलर है। इनके पास 1300 टैंक, 3,500 तोपें और ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ जुड़ी हुई तकरीबन 635 के करीब तोपें हैं। इनके पास 2012 हेलीकॉप्टर, 580 मल्टी सिस्टम लॉन्चर और रॉकेट सिस्टम है। इनके पास शुमाली कोरिया और रूस के तावन से ईरानी साख्ता बेहतरीन मिसाइल बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो ईरान ने क्या किया हुआ कि ये रूस और शुमाली कोरिया से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके इन्होंने खुद मिसाइल बनाए हैं। और उसके साथ साथ इनके पास एक बहुत ही मशहूर मिसाइल है जिसका नाम है सोमार,
تو یہ میزائل بھی ان کے پاس ہے، اور اس کی رینج جو ہے ان کے میزائلوں کی وہ تقریباً 2500 کلومیٹر تک ہے۔ اور یہ 2500 کلومیٹر جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس کا مطلب یہ کہ پورا جو مشرق وسطیٰ ہے وہ ان کی اپروچ میں ہے، ان کی ریچ میں ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس بہترین اینٹی شپ سسٹم بھی موجود ہیں، جن کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ترکی کی فوج کا نمبر آتا ہے دوسرے نمبر پر۔ ترکی کے پاس 7,60,000 فوج ہے، ان کا بجٹ $24 ارب سالانہ ہے۔ ان کے پاس بھی 3,725 ٹینک ہیں، اور توپوں کی تعداد 1,650 کے ساتھ ساتھ خودکار نظام سے وابستہ توپوں کی تعداد 1,370 اس کے علاوہ ہے۔ ان کے پاس 460 ملٹی راکٹ سسٹم کے لانچر ہیں، اور 570 ہیلی کاپٹر بھی موجود ہیں۔ ترکی کے پاس 150 سے 900 کلومیٹر تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد پہلے نمبر پر اسلامی دنیا کی سب سے طاقتور ترین فوج اور دنیا کی 6 نمبر پر گنی جانے والی فوج کا شمار ہوتا ہے، جو کہ پاکستان کی فوج ہے، جو ایٹمی قوت بھی ہے۔ پاکستان کے پاس 170 کے قریب نیوکلیئر وار ہیڈ موجود ہے، یعنی کہ جو ہمارے ایٹمی ہتھیار ہیں ان کی تعداد 170 سے زیادہ ہے۔ ماہرین کے مطابق چند سالوں میں پاکستان اپنے ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد کے لحاظ سے فرانس کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا، اور یہ اسٹڈی جو ہے یہ تقریباً 2 سال پہلے کی ہو سکتا ہے، اب تک یہ پیچھے چھوڑ بھی چکا ہو، جس کی نئی اسٹڈی کوئی نہیں آئی۔ پاکستان کے پاس 12 لاکھ کے قریب فوج اور دنیا کے بہترین ہتھیار موجود ہیں۔ خصوصاً میزائل کے حوالے سے پاکستان کی قوت بہت مضبوط ہے، اور پوری دنیا اور خصوصاً ہمارا ہمسایہ انڈیا جو ہے اس سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتا ہے۔ ان کے پاس 4,000 ٹینک، 2,200 توپیں اور آٹو سسٹم والی توپوں کی تعداد 812 ہے۔ 200 کے قریب توپیں ایٹمی ہتھیار پھینکنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔ تو پاکستان کے پاس یہ 200 کے قریب جو توپیں جو ایٹمی ہتھیار پھینکنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، وہ ان پہلے والی جو توپیں جن کا میں نے ذکر کیا یہ اس کے علاوہ ہیں، اور یہ جو توپیں ہیں یہ صرف اور صرف دنیا میں 5 ممالک کے پاس موجود ہیں، اور یہ توپیں انڈیا کے پاس بھی نہیں ہیں۔ آپ اس چیز سے انداز لگائیں کہ ماشاءاللہ پاکستان کی فوجی قوت کتنی مضبوط ہے اور کتنی زیادہ ہے۔ یہ توپیں دنیا میں نے پہلے بتایا کہ صرف 5 ممالک کے پاس موجود ہیں۔ اب پاکستان کے پاس اس کے علاوہ 550 ہیلی کاپٹر اور 450 ملٹی راکٹ سسٹم لانچر بھی موجود ہیں، اور جو کہ پاکستان کی فوج کا حصہ ہیں، یہ بڑی فوج کا حصہ ہیں یہ راکٹ لانچر ہوتے ہیں۔ اور ہمارے پاس دنیا کے بہترین میزائل ہیں، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے میزائلوں سے پوری دنیا خوفزدہ ہے۔ ہمارے میزائلوں کی رینج جو ہے وہ 50 کلومیٹر سے لے کر 2,700 کلومیٹر تک ہے، اور بابر کروز میزائل کی رینج 700 کلومیٹر ہے۔ اور سب سے زیادہ خطرناک میزائل ٹیپو ہے۔ پاکستان کا سب سے زیادہ خطرناک میزائل ٹیپو ہے، جس کی دنیا بھر میں دھاک بیٹھی ہوئی ہے، اور اگرچہ کہ پاکستان نے ابھی تک دنیا کے ماہرین کے اس دعوے کی تصدیق نہیں کی، لیکن دنیا بھر کے ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان نے ٹیپو میزائل بنا لیا ہے اور اس کا کامیاب تجربہ بھی کر لیا، لیکن پاکستان نے ابھی تک اس کا اعتراف نہیں کیا۔ اور یہ 5,000 کلومیٹر میزائل کی رینج کا مطلب کیا ہے کہ تقریباً امریکہ، اسرائیل، کینیڈا، وہاں تک جو ہمارے جو ہے نا کنٹریز ہماری رینج میں، انڈیا کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے پھر اس کے مقابلے میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، ہمارے لیے مزے کی بات ہے، دنیا کے لیے خطرناک ترین بات ہے کہ ہمارے یہ جتنے بھی میزائل ہیں، چاہے وہ کم رینج والے ہیں، اوسط درجے کے رینج والے ہیں، یا لمبے رینج والے ہیں، یہ سب کے ساتھ ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی کہ ہمارے سارے میزائل ایٹمی وار ہیڈ، ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں کسی بھی ملک کے اوپر پھینکنے کے لیے، برسانے کے لیے۔ اب میں صرف اسی 5 کنٹریز کا ایک اور موازنہ آپ کے سامنے لاتا ہوں، مجموعی موازنہ جو ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے ان 5 کنٹریز کی جو فوج ہے مجموعی طور پر ان کی تعداد 43,60,000 بنتی ہے۔ یہ صرف 5 ملکوں کی فوج کی بات کر رہا ہوں، 43,60,000۔ ان کا جو سالانہ دفاعی بجٹ ہے 5 کنٹریز کا، ان کا بجٹ تقریباً $135 ارب سالانہ ہے۔ ہمارے پاس یہ 5 ملک جو ہیں ان کے پاس مجموعی طور پر ٹینکوں کی تعداد 16,000 ہے، مجموعی طور پر توپوں کی تعداد 11,500 ہے، اور آٹومیٹک سسٹم کے ساتھ اٹیچ توپوں کی تعداد 4,500 سے 5,000 کے قریب ہے۔ اسی طرح
ہیلی کاپٹر کی تعداد 7,000 بنتی ہے۔ تو آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں جو میں نے کاؤنٹ نہیں کیا وہ میزائل اور راکٹ سسٹم کاؤنٹ نہیں کیے، جبکہ ان ملکوں کے پاس بہترین بحری قوت بھی موجود ہے اور بہترین ایئر فورس بھی موجود ہے، جس کے بارے میں میں نے ابھی یہاں پر ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہ ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں ریسرچ کے لیے بہت ہی ٹائم چاہیے تھا، تو وہ پھر کسی وقت آپ سے میں انشاءاللہ انٹریکشن کروں گا اور آپ لوگوں کو اس سے بھی آگاہی حاصل کروں گا، آپ کو بتاؤں گا، آگاہ کروں گا۔ اس کے علاوہ یہ صرف 5 ملکوں کی فوجی قوت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں تقریباً 57 کے قریب اسلامی کنٹریز ہیں، تو اس کے علاوہ 52 اسلامک کنٹریز جو ہیں ان کی فوجی قوت اس میں شامل نہیں کی گئی۔ 52 ملک اور بھی ہیں، ان 5 کے علاوہ 52 ملک اور ہیں جن کی فوجی قوت کا موازنہ میں نے جہاں پر نہیں کیا۔ تو پھر کیوں اتنی زیادہ عسکری قوت رکھنے کے باوجود ہم کراچی سے بھی کم رقبہ رکھنے والے چھوٹے سے کینی مینیو چھوٹی سی ریاست جو ہے اسرائیل، اس کے آگے بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بارش میں بھیگے ہوئے چوہے کی طرح اس کے سامنے بن گئے ہیں۔ ایسے چوہے کہ وہ اپنی مرضی سے اور بغیر کسی خوف و خطر کے جارحیت، ظلم و ستم اور خون ریزی کا ننگا ناچ رہا ہے اور فلسطینیوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے اور خون خرابہ کر رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہم میں جذبہ ایمانی کی کمی ہے، یا ہمارے اپنے مفادات اور ہماری جو عیاشیاں ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہیں؟ کیا ہم اسرائیل کو اتنا بھی مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ روزمرہ کی ضرورت اور اشیاء خورد و نوش کی امداد بذریعہ مصر کا جو بارڈر ہے رفح، وہاں کے ذریعے اس راستے سے فلسطینیوں تک پہنچنے دے جس کو اس نے روکا ہوا ہے؟ 1973 میں بھی تو ہم نے اسی کیا کہتے ہیں کہ اس کا مظاہرہ کیا تھا، اسی بھائی چارے کا مظاہرہ کیا تھا اور اسی نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا تھا اور اسی اتحاد کا مظاہرہ کیا تھا، جس کے بارے میں پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ 1973 میں کیا ہوا تھا؟ صرف وہ لیڈر تھے، کون تھا؟ شاہ فیصل مرحوم شہید، ذوالفقار علی بھٹو شہید، کرنل قذافی شہید، جمال عبد الناصر، اور یہ آپ کے جو تھے صدام حسین، یہ اور حافظ الاسد شام کے۔ پھر یہ وہ لوگ تھے، یہ قادہ و شخصیتیں تھیں، یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ لیڈر تھے جو اپنی فہم و فراست اور اپنی دلیری کی وجہ سے دنیا بھر میں جانے جاتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو تمام جتنے لیڈروں کا میں نے نام لیا ہے ان سب کو غیر طبی طور پر بڑی قوتوں کی جانب سے مروا دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1973 میں پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے مشورے پر سعودی عرب نے اور تمام اسلامی ملکوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کیا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس ہتھیار نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار موجود ہے جو تیل ہے، آپ صرف تیل بند کر دیں، ان کی گاڑیاں، ان کے ٹینک اور ان کے جہاز کیسے چلیں گے؟ اور وہی ہوا۔ دنیا نے یہ مظاہرہ دیکھا کہ امریکہ میں نیو یارک اور واشنگٹن ڈی سی کی سڑکوں کے اوپر گاڑیوں کو اونٹ یا گدھے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، کیونکہ فیول نہیں تھا، اور جو جہاں پر سٹک ہو گیا تو وہ سٹک ہو گیا وہاں پر۔ پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کی فہم و فراست سے پاکستان نے اپنے ایئر فورس کے جو ہے وہ والنٹیئر مشن بھیجے وہاں پر ان ملکوں میں، جب انہوں نے 1973-74 میں جنگ کی تھی۔ تو اس وقت انہوں نے امریکہ اور اسرائیل جیسے تمام ملکوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج یہ کیوں نہیں کر رہے؟ آج یہ اس سے نہیں کر رہے کہ ہمارے پاس وہ قیادت نہیں ہے، وہ لیڈرشپ نہیں ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا۔ صرف قوت ایمانی سے ان کا جذبہ لبریز ہو، ان کے دل قوت ایمانی سے لبریز ہوں اور ان میں جذبہ و جوش ہو، یا یہ اپنے مسلمان قوم کے ساتھ مخلص ہوں۔ میں اس وقت اپنی قوم کی بات نہیں کر رہا، میں ایز اے ہول مسلم نیشن کی بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ سب مخلص ہوں تو صرف ایک کام بھی اگر یہ کریں نا، یہ کچھ بھی نہ کریں، صرف یہ اپنے 500 ٹینک وہاں پر لے جائیں اور کھڑے کر دیں بارڈر پر، یہ جنگ میں حصہ بھی نہ لیں، اور صرف یہ دھمکی دیں، یا یہ نہ بھی لے کے جائیں، صرف یہ دھمکی دیں کہ جناب ایک ہفتے کے اندر یا 2 دن کے اندر یا 24 گھنٹے کے اندر، جو بھی یہ مناسب سمجھتے ہیں، اسرائیل نے اگر اپنی جارحیت بند نہ کی تو اس کے بعد ہم سب جو ہیں اس جنگ میں شریک ہو رہے ہیں، اور ہم صرف اخلاقی اور مالی مدد نہیں کر رہے بلکہ ہم فوجی قوت کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوں گے اور اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کا ان کی حفاظت کریں گے اور ان کا دفاع کریں گے۔
میں دیکھتا ہوں کہ کیسے یہ سب اسلامی کنٹریز، یہ اسلامی دنیا کے خلاف جو ہے نا اتنی بڑی قوتیں یہ جاتی ہیں. کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے، ویسٹرن کنٹریز میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اسلامی کے ممالک کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایسا کرنے کا مطلب کیا ہوگا. ایسا کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر تیسری عالمی جنگ چھڑ جائے گی، جس کے وہ لوگ متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ پہلی 2 عالمی جنگوں کا نتیجہ دیکھ چکے ہیں کہ کیا ہوا. آج تک دنیا ابھی تک ان جنگوں سے سنبھل نہیں سکی. تو یہ صرف دھمکیاں ہوتی ہیں کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی. کب سے ہم سن رہے ہیں؟ شروع کیوں نہیں ہوئی؟ جب کچھ کنٹریز دے بیکم آن دا ورج آف دیٹ ورلڈ وار، تو پھر سلامتی کونسل میں بھی قراردادیں منظور ہو جاتی ہیں جنگ کو روکنے کے لیے، اور کچھ شرائط پر سب فریقوں کو منا بھی لیا جاتا ہے. لیکن جب تک ان کو اس چیز کا احساس نہیں دلایا جائے گا تو سلامتی کونسل میں، سیکورٹی کونسل میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر ہم جہاں پر بیٹھ کے زبانی باتیں کرتے رہیں، سیکورٹی کونسل میں جا کے بیان داغ دیں کہ جی بس انف از انف، اب یہ جنگ رکنی چاہیے اور اسرائیل کو اپنی جارحیت ختم کرنی چاہیے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں فریقین سے التماس ہے کہ وہ جنگ بند کر دیں، تو یہ کیسے ہوگی؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو صرف لیم ایکسکیوزز ہیں، صرف یہ ایک بہانہ ہے کہ جی ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور بھائی فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے سے کچھ نہیں ملے گا. آپ وہاں پر جا کے خالی ہاتھ بھی کھڑے ہو جائیں تو پھر بھی کچھ نہیں ملے گا. آپ اپنے ملک میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. فلسطینی بھائیوں کو آپ کے کھڑے ہونے سے کوئی غرض نہیں ہے. ان کو اس مدد کی ضرورت نہیں ہے. ان کو ہتھیار چاہیے، ان کو پیسے چاہیے، ان کو خوراک چاہیے. یہ خوراک، یہ ہتھیار اور یہ پیسہ کون دے گا؟ آپ لوگوں نے دینا ہے، ہم نے دینا ہے، پاکستان نے دینا ہے، سعودی نے دینا ہے. اگر پاکستان مالی طور پر امداد نہیں کر سکتا تو فوجی طور پر تو امداد کرنے سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. سعودی عرب، قطر، ایران، عراق نہیں، اس کے بعد UAE، یہ جتنے ممالک ہیں یہ امیر ملک ہیں. ترکی فوجی مدد بھی کر سکتا ہے اور پیسے کے ساتھ بھی مدد کر سکتا ہے. تو یہ ان کو کیوں نہیں دیتے؟ بیانات دینے کی حد تک تو سارے شیر ہیں. ایک دن جناب طیب اردگان کا بیان آ جاتا ہے تو ہمارے میڈیا میں شور مچ جاتے ہیں، وہ شیر جاگ گیا. شیر کیا جاگے گا؟ اس وقت جاگے گا جب وہ معصوم جو ہے نا ان کے وہاں پر کوئی زندہ نہیں رہے گا، ان کی سرزمین تیغ ہو جائے گی، ان کی سرزمین ریز ہو جائے گی، بالکل تباہ و برباد ہو جائے گی. اس وقت شیر جاگے گا؟ یا شیر کہلانے کے لیے صرف یہ ایک بیان داغ دیتے ہیں کہ جی ہم شیر ہیں؟ ہمیں شیر سے غرض نہیں ہے. ہمیں ایسے انسان چاہیے، ایسے بہادر انسان چاہیے کہ جو دل میں جذبہ ایمانی رکھتے ہوں، ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمدردی رکھتے ہوں، مظلوموں کے لیے ان کی جو ہے نا ان میں کچھ وہ غیرت و حمیت ہو، اور وہ مظلوموں کی آہ پر کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں. یا پھر وہ مظلوم اب یہ دعا کریں کہ پھر ہماری اسلامی دنیا میں کوئی بھٹو پیدا ہو جائے، کوئی شاہ فیصل دوبارہ پیدا ہو، کوئی کرنل قذافی دوبارہ پیدا ہوگا. یہ اگر لوگ موجود ہوتے تھے لیڈر، تو میں دیکھتا کہ کیسے اس طرح کی جارحیت کرتا تھا. یا پھر یہ ہے کہ ہمارا مسلمانوں کی ہسٹری کیا ہے؟ محمد بن قاسم ایک عورت کی پکار پر کہاں سے عرب سے چلا اور سندھ تک آیا، اور اس نے وہاں پر آ کے راجہ دہر کو تہس نہس کر دیا، اس کی مملکت کو. ہم تو وہ جذبہ ایمانی رکھنے والے لوگ ہیں. آج وہ جذبہ ایمانی کہاں گیا ہے؟ بھائی اگر آپ وہ جذبہ ایمانی نہیں رکھتے تو کم از کم اتنا سوچیں کہ دنیا کی کوئی مظلوم قوم ہے، اس کی مدد ہمیں کرنی چاہیے، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. یہ سوال میں آپ لوگوں تک چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کا جواب آپ اپنے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ وہ جذبہ ایمانی کہاں سے لائیں. یا پھر یہ ہے کہ اتنی فوجی قوت رکھنے کے باوجود فلسطینی بے جار و مددگار بے کس کیوں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر یہ ظلم و ستم کیوں ہو رہا ہے. آج تک کے لیے اتنی کافی. پھر انشاءاللہ اگر زندہ رہا تو کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، اللہ نگہبان. السلام علیکم اور شکریہ.